अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। यतीमों, लड़कियों और तमाम कमज़ोर व मसाकीन और खस्ता हाल लोगों के साथ नरमी करने और इन पर शफ़क़त व एहसान करने और इनके साथ तवाज़ा से पेश आने का बयान। क़ाल अल्लाहु तआला वख़्फ़िद जनाहक लिलमुअमिनीन व क़ाल तआला वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अश्यि युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और अपने बाजू मोमिनों के लिए झुका दें, और फरमाया अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रख जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं और वो इसकी रज़ा चाहते हैं और दुनियावी जिंदगी की रौनक की तलाश में तेरी आंखें इनसे तजावुज़ ना करें। मज़ीद नीज़ फरमाया फ़अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर व क़ाल अल्लाहु तआला अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। और फरमाया चनाचे जो यतीम हो इसे मत दबा और जो मांगता हो इसे मत झिड़क। और फरमाया क्या देखा तूने इस शख्स को जो जज़ा के दिन को जुटलाता है, तो ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है और मस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 अफराद थे। मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन्हें अपने से दूर करें, ये हम पर जरी ना हो जाएं। हजरत साद फरमाते हैं कि मैं इब्ने मसूद कबीला हजील का एक आदमी, बलाल और 2 आदमी थे जिनका नाम मुझे मालूम नहीं। मुशरिकीन के मुतालबे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी में आया, अल्लाह ने चाहा आया। चनाचे आपने अपने जी में कुछ सोचा जिस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी। वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अश्यि युरीदून वजह। ऐ पैगंबर, तू इन लोगों को अपने से दूर मत कर जो अल्लाह की रजा जोई के लिए सुबह शाम इसे पुकारते हैं। रवाहुल मुस्लिम। फायदा नंबर 1, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ उन लोगों की कदर कीमत है जो ईमान और अमल सालेह रास्ता हों, चाहे अहले दुनिया की नज़रों में वो अपनी गुर्बत नादारी की वजह से हकीर और कमतर हों, और जो ईमान व अमल महरूम हों, चाहे दुनियावी एतबार से वो कितने ही बुलंद मर्तबा हों, अल्लाह के यहाँ पर का के बराबर भी इनकी वक़्त नहीं। नंबर 2, इसमें अहले ईमान को भी तंबीह है कि इनके यहाँ भी इज्जत और शरफ का मियार दीन ही होना चाहिए, ना कि हस्ब व नस्ब और माल वजा। हजरत अबू हबैरा आइस बिन अमर मजनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अहले बैत रदवान में से हैं। फरमाते हैं कि हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सलमान, सुहेब और बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चंद अफराद की मौजूदगी में आए तो उन्होंने अबू सुफियान को देखकर कहा, अल्लाह की तलवारों ने अल्लाह के दुश्मन यानी अबू सुफियान से अपना हक वसूल नहीं किया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम ये बात कुरैश के बुजुर्ग और इसके सरदार के मुतल्लिक कह रहे हो।
چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر شاید تو نے انہیں ناراض کر دیا، اگر واقعی تو نے انہیں ناراض کر دیا تو یاد رکھ تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ سن کر فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بھائیو، کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ یعنی میری کوئی بات تمہیں ناگوار گزری ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں اے ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو اور ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ اگر کوئی بات غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر ایسی نکل جائے جس سے دوسرے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے یا ان کے جذبات مجروح ہوں تو فوراً ان کا ازالہ کرنے کی صحیح کرو۔ صحیح مطلب کوشش کرو۔ نمبر 2، دنیاوی حیثیت سے کمزور لوگ اگر متقی اور پرہیزگار ہوں تو اہل ایمان کو ان کی کسی ضرورت بھی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے درمیان کشادگی فرمائی، یعنی قریب ہوں گے لیکن درجات میں فرق و تفاوت ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حدیث رواہ البخاری۔ فائدہ، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بڑا اعزاز ہے، جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ملے گا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو سب سے بہترین گھر قرار دیا جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور اسے بدترین گھر ہے جس میں اس کے برعکس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ روا رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا وہ یتیم اس کا قریبی ہو یا غیر میں، اور ان کی ان 2 انگلیوں کے طرح جنت میں ہوں گے۔ حدیث کے راوی مالک بن انس نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، اجتماعی کفالت اور خبر گیری کا یہ انتظام رشتہ داروں تک محدود نہیں بلکہ ان میں معاشرے کا ہر یتیم اور ضرورت مند آ جاتا ہے۔ مسلمان اس اجتماعی کفالت کے نظام پر عمل کریں تو کسی کو بھی بیاہ زندگی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو ایک سودی طریقہ ہے، کاش مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ وہ سودی سلسلوں سے بچ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جسے کھجور اور 2 کھجوریں لقمہ اور 2 لقمے لوٹا دیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو غربت کے باوجود سوال سے بچتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں الفاظ اسی طرح کے ہیں کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کی چکر لگائے اور لقمہ 2 لقمے اور کھجور 2 کھجور اسے واپس لوٹا دے، لیکن مسکین تو وہ ہے جو اپنی اتنی دولت بھی نہ پائے جو اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اس کی غربت کی بابت احساس بھی نہ کیا جائے کہ اب اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ خود دست سوال دراز کیے کھڑا ہو کہ لوگوں سے مانگے۔ فائدہ، اس میں ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف متوجہ مبذول کرائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ گھر گھر جا کر مانگنے والے زیادہ ضرورت مند مساکین نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو قطرہ قطرہ حاصل کر کے دریا جمع کر لیتے ہیں، اصلی ضرورت مند تو وہ ہوتے ہیں جو نگر بھی نہیں ہوتے، نہ ان کا لباس اور ہیبت ہی ایسی ہوتی ہے، اور جو ان کی غربت کی چگلی کھاتا ہے، اور نہ ان کی خودداری اور غیرت ہی انہیں سوال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیشہ ور گداگاروں کے مقابلے میں ایسے سفید پوش لوگوں کی امداد کی جائے کہ یہ اصل مسکین ہیں، نہ کہ وہ جنہوں نے مسکینی کا روپ دھار رکھا ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں ہوتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ناغہ نہیں کرتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔
فائدہ نمبر 1، بیوہ اور مسکین کا نام بطور تمثیل کے ہے، مراد معاشرے کی ضرورت مند، نادار اور معذور افراد ہیں۔ ان کی کفالت، خبرگیری اور ان کے لیے دوڑ دھوپ کو اجر میں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دے کر اسلام نے اس کام کی اہمیت کو کتنا واضح کر دیا ہے۔ مسلمان اس کو نہ سمجھے تو اور بات ہے، ورنہ اسلام نے معاشرے کے بے سہارا افراد کی امداد اور خیر گواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا ہی نہیں، بلکہ ہر عمل صالح عبادت ہے، اور ضعفاء و مساکین کی خبرگیری بھی عبادت ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں جو ضرورت مند آنا چاہے اسے تو روک دیا جائے، اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ رواہ المسلم۔ اور صحیح کی ایک اور روایت ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مروی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ فائدہ نمبر 1، طبقہ امراء نے ولیمے کی دعوت کو جس طرح پرتکلف اور اپنی دولت و مہارت کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا ہے، اسی کے متعدد دینی، اخلاق اور معاشرتی نقصانات دینی نقطہ نظر سے یہ اسراف و تبذیر ہے جو شیطانی عمل ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان اور سخت وعید ہے کہ ہمارا طبقہ امراء میں اگر ایمان ہو تو وہ اس اسراف سے باز آ جائے جس کا دائرہ روز بروز بڑھتا اور پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اس کا اخلاقی نقصان یہ ہے کہ انسان اس میں اپنے ہی ہم مرتبہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور انہیں با اسرار اس میں شریک کرتا ہے، جبکہ معاشرے کے غریب اور مساکین قسم کے لوگوں کی اس میں شرکت کو وہ سخت ناگوار اور داب کے خلاف تصور کرتا ہے۔ درا حالیہ دعوت کے مستحق اپنی ضرورت مندی کی وجہ سے مساکین ہی ہوتے ہیں، نہ کہ اہل ثروت، اور مکارم اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ ضرورت مندوں کو اولیت اور فوقیت دی جائے، نہ کہ ان کو جو سیدھے سے ضرورت مند ہی نہیں ہیں۔ نمبر 2، اس کا معاشرتی نقصان یہ ہے کہ اس قسم کے مظاہروں سے معاشرے کے کمزور طبقات میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ محروم طبقات کی دلجوئی، دلداری کا اہتمام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نہ کہ ان کے اندر احساس محرومی پیدا کر کے انہیں اذیت اور اضطراب سے دوچار کیا جائے۔ نمبر 3، اگر مسلمان ولیموں اور دیگر تقریبات میں انواع اقسام کی پرتکلف کھانوں کی بجائے ایک دو قسم کے سادہ کھانوں کا اہتمام اور ان میں قرابت داروں اور دوستوں احباب کے ساتھ غربا مساکین کو بھی شریک کریں تو مذکورہ تینوں خرابیوں سے بچ سکتے ہیں، جس کے معاشرے پر بہترین اثرات پڑ سکتے ہیں، اور آخرت کے بعد پرس سے بھی وہ بچ سکتے ہیں، ورنہ خاسرت دنیا والآخرہ ہی کا وہ مصداق ہوں گے۔ نمبر 4، حدیث میں دعوت ولیمہ کے قبول کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے اس سے مراد وہی دعوتیں اور ولیمے ہیں جن میں اسلامی تعلیمات کا احترام اور سادگی وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ مذکورہ قسم کے ولیمہ جو مذکورہ خرابیوں کے مظاہر ہوں ان میں شرکت نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ ان کا بائیکاٹ ضروری ہے تاکہ ان برائیوں میں شرکت کے جرم سے وہ بچ جائے۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش و تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملائی یعنی ملا کر دکھایا کہ اس طرح ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ رواہ المسلم۔ فائد نمبر 1، زمانہ جہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش پر جس ناگواری کا اظہار اور عورت کی قدر و منزلت کا انکار کیا جاتا تھا، شریعت اسلامیہ نے ان کی عزت اور توقیر کی بحالی کے لیے جو ہدایت دی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچیوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کو حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا جائے۔
دیا تاکہ لوگوں بیٹیوں کی ولادت اور ان کی پرورش ہی پر خوشی محسوس نہ کریں، بلکہ لڑکیوں کی ولادت اور ان کی تربیت پر بھی مسرت کنار ہوں۔ اس لحاظ سے اسلام ہی وہ پہلا دین ہے جس نے عورت کے حقوق کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اس کی عزت و تکریم کا بھی خوب اہتمام کیا۔ مثلاً اسے مردوں کے اختلاط سے منع اور پردے کا پابند کیا، اسے بیرونی سرگرمیوں اور معاشی جمیلوں سے فارغ رکھا تاکہ وہ کوئی باطن اسے بری نظر سے نہ دیکھے، نہ اسے اپنی ہوس ناکی کا نشانہ بنا کر اسے ردائے تقدس و عصمت کو تار کر سکے، جیسے کہ مغرب کی بے پرواہ اور مردوں کے دوش بدوش کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نمبر 2، براہو کج فکری اور ذہنی عدم بلوغت کہ مغرب کی یہ آزادی نسواں جس نے عورت کو ذلیل اور بے آبرو کر دیا ہے، بہت سے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ بھی مسلمان عورت کو اس حیا یا خستگی کے راہ پر ڈال رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات جس میں عورت کے تقدس و احترام کا تحفظ ہے، اور وہ انہیں غلامی کا توق نظر آتی ہیں جنہیں وہ اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، جو ناخوب باتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اس حال میں آئی کہ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ سوال کر رہی تھی کہ اس نے میرے سوائے ایک کھجور نہ پایا، کچھ وہ کھجور میں اسے دے دی۔ اس نے اس کے 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آزمایا اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد، اس میں بھی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت اور اس کا اجر عظیم بیان کیا گیا ہے کہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا باعث ہوں گی۔ ان کے لیے ان سے نفرت کرنا اور انہیں بوجھ سمجھنا کم از کم ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دی، بس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی 2 بیٹیوں کو دے دی اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی تو وہ بھی اسے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی، چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی، میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی، یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، اس میں لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت کے علاوہ اس بات کا بھی بیان ہے کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے صدقہ و خیرات کی عمومی اجازت حاصل ہو تو وہ صدقہ کر سکتی ہے، اس کے ثواب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ عورت کو صدقہ کرنے کی وجہ سے اور مرد کو اس پر رضا مند ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ حضرت ابو شریح خویلد بن عمر خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں لوگوں کو 2 ضعیفوں کے حق سے بڑا ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ فائدہ، انسانی معاشروں میں کمزور طبقات کے ساتھ عام طور پر ظلم روا رکھا جاتا ہے، بالخصوص عورتیں اور یتیم اس کا خاص نشانہ بنتے ہیں۔ ان کو جائیدادوں میں ان کے شرعی حق سے محروم رکھا جاتا ہے، بلکہ ان کی جائیدادوں کو ہتھیا لیا جاتا ہے اور ان سے ہر طرح کی بدسلوکی روا رکھی جاتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرما کر مسلمانوں کو ان کے حق تلفی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے روکا ہے، لیکن بدبختی سے مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور مسلمان معاشروں میں بھی یہ مذکورہ کمزور طبقات ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔
جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات تو واضح ہے، مسلمانوں کا طرز عمل اسلام سے مختلف چیز ہے۔ اس کا الزام ان کے مذہب پر عائد نہیں کیا جا سکتا۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھے کہ ان کے غلط طرز عمل کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، اور یوں وہ دو گنا جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک حق تلفی اور ظلم، دوسرا دنیا کی نظروں میں اسلام کی تذلیل، اور اس کا اتخفاف گویا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کی بجائے اسلام کی طرف لوگوں کے آنے میں رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ ہداہم اللہ تعالی۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تو اتنے کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے رزق دیے جاتے ہو، پھر ان سے بدتر ہونے کے الزام کا کیا جواز ہے؟ اسے امام بخاری رحم اللہ نے اسی طرح مرسل میں بیان کیا۔ اس کے لیے مصعب بن سعد تابعی ہے، اور حافظ ابو بکر صدیق برقانی رحم اللہ نے اپنی صحیح میں اسے مصطلح بیان کیا ہے، یعنی ان مصعب ان ابی کے ساتھ۔ فائدہ، اس میں بہرہ طبقات کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر اور بے وسیلہ لوگوں کو حقیر اور اپنے کو ان سے برتر نہ سمجھیں، بلکہ ان کا احترام اور ان سے تعاون کریں۔ کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے تمہیں بھی روزی اور دشمن پر غلبہ دے عطا فرمائے۔ حضرت ابو دردہ عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنی ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائد نمبر 1، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کمزور اور غریبوں کے دل جو ہے زخارف یعنی دنیا کی خوبصورتی اور جاذبیت سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے اخلاص اور نابت اللہ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اس کو سنن نسائی کی ایک اور حدیث میں وضاحت کی گئی ہے، بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کی کمزور لوگوں کی دعا، نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ سنن نسائی۔ ریاض الصالحین کے اکثر نسخوں میں ابغونی فی الضعفاء کے الفاظ ہیں، جس کا مطابق ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن ابو داؤد کے نسخوں میں فی کے بغیر ہے۔ البتہ یہ ایک نسخے میں ابغو لی الضعفاء ہے، جس کے معنی ہے کہ میرے لیے کمزور مسلمانوں کو تلاش کرو تاکہ میں ان کا مخلصانہ دعاؤں سے مدد حاصل کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔